बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पर कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसे का ऐलान किया हफ्ते के रोज़, और उसके लिए इजाज़त भी तलब की गई, लेकिन इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही थी। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने फिर बाकायदा तौर पर इस पर फैसला दिया। डीसी को यह हिदायत की गई कि जी शाम 5 बजे तक हर सूरत फैसला करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देनी है या नहीं देनी है, और अगर देनी है तो कहाँ पर देनी है। तो उसके बाद फिर ज़िला इंतज़ामिया ने यह फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना था, और ये कोई नई बात नहीं थी। अभी चंद रोज़ पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने जनाब जलसा किया, जमात इस्लामी जलसा कर चुकी है। मैं गुज़श्ता व्लॉग में इस हवाले से काफ़ी डिटेल से बात कर चुका हूँ कि बहुत बड़ी गैदरिंग्स यहाँ पर मीनार पाकिस्तान पर हालिया दिनों में होती रही हैं। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जलसा करना था और कांपें टांग रही हैं हुकूमत की, पता नहीं क्यों घबराई हुई है हुकूमत, मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं दी गई और मकाम तब्दील करके अब जल्लो पार्क का मकाम जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्लो पार्क में अपना जलसा कर सकती है। देखें, पंजाब हुकूमत को पता नहीं इस वक्त किस चीज़ का खौफ है। जारी बात है, जब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ये डिफरेंस जो है वो रहेगा और फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बनी रहेगी, तब तक तो इनको ये खतरा लाहक रहेगा। दूसरी जानिब जो आईनी तरामीम है वो लाकर अपनी बका को यकीनी बनाना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से जो है वो पंजाब हुकूमत डेफिनेटली इस वक्त एक खौफ में है, उसे एक डर तो है, और इसीलिए जलसा जो है वो नहीं करने दिया जा रहा। मीनार पाकिस्तान के अतराफ में और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर जो मेरे लाहौर के दोस्त हैं, अगर उन्होंने वहाँ का चक्कर लगाया हो, वहाँ की सूरत हाल देखी हो, तो अजीब व गरीब वहाँ का माहौल देखने में आ रहा था। लग यूँ रहा था कि शायद कोई यहाँ पर जंग शुरू होने वाली है। इतनी बड़ी तादाद में कंटेनर्स वहाँ पहुँचा दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए अतराफ के। इवन के जो इकबाल पार्क है, मीनार पाकिस्तान है, उसके 6 मरकजी दरवाजे हैं, जिनमें से 4 दरवाजे जो है वो खुले होते हैं, 2 बंद होते हैं। वो 4 दरवाजों पर भी ताले डाल दिए गए, पानी छोड़ दिया गया अंदर पार्क में। इस हद तक जो है वो हुकूमत शायद खौफ में मुब्तला है और जलसा नहीं करने के लिए करने दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। भाई क्या हो जाएगा अगर कोई 50,000 60,000 बंदा वहां पर इकट्ठा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक डर है, एक खौफ है। क्यों है? क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं है। इनके पल्ले कुछ हो तो फिर शायद जो है वो इतना डर और खौफ नजर ना आए। अली अमीन गंडापुर भी तैयारी कर रहे हैं जी। उन्होंने अपना काफिला लेकर आना है, वहां से पहले सवाबी पहुंचेंगे और सवाबी से फिर वो लाहौर आएंगे। लेकिन उनके लिए लाहौर पहुंचना शायद इतना आसान नहीं होगा। रुकावटें डेफिनेटली उनके रास्ते में खड़ी की जाएंगी। वो आज एक फुटेज भी आई थी, बड़े दंड बैठकें जो है वो निकाली जा रही थी अली अमीन गंडापुर के लोगों की जानिब से। कोई 500 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि उनके साथ होंगे। बाकायदा तौर पर एक कंटेनर तैयार किया गया है अली अमीन गंडापुर, उस पर अपने काफिले के हमरा जो है वो लाहौर पहुंचेंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर के लिए लाहौर पहुंचना कोई खाला जी का घर नहीं होगा, आसान नहीं होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ेगा। और अगर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ से भी लोगों का जलसागाह तक पहुँचना कोई इतना आसान नहीं होगा। उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, चूंकि रास्ते बंद होंगे। इस्लामाबाद की मिसाल हमारे सामने है, जो वहां पर जलसा हुआ था, इजाज़त दी गई थी, मशरूत इजाज़त थी। जो एनओसी जारी किया गया था उसमें 41 शराइत आयद की गई थी, उसमें वो शराइत डाली गई थी, और टाइमिंग के हवाले से स्टेज पर कौन कौन होगा उसकी लिस्ट दें। इस बहुत सी ऐसी शराइत थी जो कि सामने रखी गई थी, और अब फिर से जो है वो शराइत के साथ ये इजाज़त दी जा रही है। तो रास्ते डेफिनेटली फिर बंद किए जाएंगे, लोगों को वहां पहुंचने से रोका जाएगा। टोलियों की सूरत में प्लान ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, कारकुनों का, कि टोलियों की सूरत में हर इलाके से जो है वो लोग निकलेंगे और जलसागाह की तरफ जो है वो मूव करेंगे। अब देखना यह है कि क्या स्ट्रेटजी बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में मुरतब करती है। लेकिन जो मफरूर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर वो मंजर आम पर आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी डेफिनेटली करने की कोशिश की जाएगी। पंजाब पुलिस को बाकायदा तौर पर इस हवाले से टास्क भी मिल चुके हैं। जो चंद एक रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो प्रोमिनेंट लोग हैं पंजाब के, नक्सी अमन के खतरे के पेश नज़र उन्हें डिटेन करने की बात की जा रही है। उन्हें भी 30 रोज तक हिरासत में या उनके घरों पर उन्हें महसूर रखा जा सकता है, डिटेन रखा जा सकता है। और उसके बाद फिर जिन लोगों के, जिन रहनुमाओं के नाम 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं, उन्हें तो बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा, जिनमें
حماد اظہر کا نام بھی شامل ہے، وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ اگر اس جلسے کے لیے وہ سامنے آ جاتے ہیں تو ممکنہ طور پر انہیں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے میاں اسلم اقبال جو کہ ابھی تک وہ چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ کہیں سے منظر عام پر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے بہت سے ایسے رہنما ہیں جن کے باقاعدہ طور پر کیسز میں نام موجود ہیں، لیکن وہ ابھی حراست میں نہیں ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ کہیں پر جو ہے وہ روپوش ہیں۔ اگر وہ سامنے آتے ہیں تو انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ ضلع انتظامیہ نے اجازت تو دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی جلو پارک میں، لیکن ایک مشروط اجازت ہوگی۔ 2 سے 5 بجے تک کا اس کے لیے وقت رکھا گیا ہے، اور جو ہے وہ ڈیفینیٹلی راستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے، رکاوٹیں جو ہے وہ رکھی جائیں گی۔ کنٹینرز لگا کر راستے تو ابھی سے بند کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ اور میں ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈاپور جو کہ اپنی فوج وہاں سے لے کر آ رہے ہیں، ان کے لیے جلسہ گاہ تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک چیز، دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک بڑی دھماکے دار پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے آئینی ترامیم کے حوالے سے کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آئینی ترامیم جن پر حمایت لینے کے لیے آئی تھی حکومت ہمارے پاس، وہ مسودہ ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ جو ہمیں مسودہ دکھایا گیا وہ کچھ اور تھا، جو پیپلز پارٹی کو دکھایا گیا وہ ممکنہ طور پر کچھ اور تھا، تو وہ مسودہ ہی فائنل نہیں تھا۔ خود کنفیوژن کا شکار تھی حکومت، تو ہم کیسے اپنی حمایت ان کے پلڑے میں ڈال دیتے، یہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ پھر کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے ان سے مسودہ مانگا تو ہمارے سامنے جو مسودہ رکھا گیا اس پر ہمیں بہت زیادہ تحفظات تھے، اس میں جو بنیادی شہری حقوق ہیں ان کو محدود کر دیا گیا تھا، ملٹری کا کردار اس میں بڑھایا گیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت نے تحفظات کا اظہار کیا تو ہم نے اس پر جو ہے وہ حمایت نہیں کی، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس حوالے سے بات چیت جو ہے وہ جاری رہے گی۔ پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی حکومت نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ جو ججز کی عمر بڑھانے کی شک ہے وہ بھی نکال دیں گے، جو ججز کی تعداد بڑھانے کی شک ہے وہ بھی نکال دیں گے، آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے شک وہ برقرار رہے گی۔ تو مولانا کہتے ہیں لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہمیں اس طرح سے آپ نہ کہیں کہ ہم کر دیں گے، نکال دیں گے، اس کا ایک باقاعدہ مسودہ بنا کر ہمیں دیں ریٹن فارم میں، اس کے بعد پھر اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اپنے گزشتہ ویلاگز میں بھی کہ جب مولانا کی حمایت مانگنے کے لیے حکومت گئی تھی تو ان کے پاس مسودہ نہیں تھا، وہ صرف ویسے ہی جو ہے وہ حمایت مانگنے چلے گئے تھے، کیونکہ حکومت کو شاید یہ کہا گیا تھا کہ جی مولانا کو فون کروا دیا جائے گا اوپر سے اور مولانا جو ہے وہ آپ کی حمایت کر دیں گے، لیکن مولانا نے حمایت کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے حکومت کو یہاں پر تھوڑا سا بیک فٹ پہ آنا پڑا، اور وہ ترامیم جو کہ اتوار کے روز اس دن اجلاس میں پیش کرنے کی اور منظوری حاصل کرنے کی حکومت کا یہ پلان تھا کہ وہ کر لیں گے، وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد بلاول بھٹو کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، مولانا نے اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا کہ جی اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے بات کی ترامیم کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ جو پیپلز پارٹی کو مسودہ دیا گیا تھا وہ بھی وہی تھا جو کہ ہمیں دیا گیا تھا، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی اور JUI نے مولانا کی جماعت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ اب اپنے الگ الگ مسودے بنائیں گے اپنی جماعت کے ساتھ مشاورت کے ساتھ، اور پھر اس پر دوسری پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی۔ اس طرح سے ایک متفقہ ڈرافٹ پر جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ مولانا کی جانب سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ابھی اتنی جلدی نہیں مانیں گے، کیونکہ انہیں بہت سے تحفظات تھے ان آئینی ترمیم کے حوالے سے، مسودے کے حوالے سے۔ خصوصاً مولانا نے جو ہے وہ مائنس قاضی پر اصرار کیا تھا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کو آپ اس میں سے پہلے مائنس کریں، پھر ہم اس پر جو ہے وہ بات کریں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو چکی تھیں سوشل میڈیا پر، ویسے بھی الیکٹرانک میڈیا پر بہت سی خبریں جو ہے وہ گردش میں تھیں، بہت سی قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی تھی، تو یہ معاملہ اب گلے پڑ سکتا تھا، اس لیے مولانا نے اس حوالے سے جو ہے وہ کہا کہ ہم اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے جناب کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمیشن مل کر دھاندلی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن گین کراتا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کیچ پکڑتا ہے، آئینی ترامیم سے قاضی فائز عیسیٰ براہ راست فائدہ اٹھا کر مدت ملازمت میں توسیع چاہتا ہے، یہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں جو غیر رسمی گفتگو کی۔ اچھا، یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے اور سندھ اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے خطوط ارسال کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو 8-5 سے فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد
سپریم کورٹ کی وضاحت بھی اس پر آئی تھی اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ اس پر عمل درآمد کریں، نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، اور بہت سخت الفاظ میں الیکشن کمیشن کو یہ ہدایات جاری کی گئی تھی۔ لیکن وہ 3 اجلاس اب تک الیکشن کمیشن میں ہو چکے ہیں، اس فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے ابھی کوئی پیشرفت نظر نہیں آ رہی اور کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا، بلکہ اطلاعات تو یہ ہیں کہ دوبارہ سے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان خطوط کی بنیاد پر جو کہ اسپیکرز کی جانب سے لکھے گئے ہیں۔ اب حکومت کا ایک پلان بی بھی جو ہے وہ ساتھ چل رہا ہے۔ پلان بی کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو تو منانے کا سلسلہ جاری ہے ہی، مولانا فضل الرحمان اگر نہیں مانتے تو یہاں سے مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے بعد 2/3 میجورٹی جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد ان آئینی ترامیم کو پاس کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب قومی اسمبلی کی اگر بات کریں تو یہ مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے بعد 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی میں تو شاید مل جائے گی، لیکن سینٹ کا پھر بھی مسئلہ رہے گا، وہاں پر جو ہے ان مخصوص نشستوں کے باوجود مولانا کی حمایت درکار ہوگی۔ تو قومی اسمبلی کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن سینٹ کی حد تک حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال نئی پارٹی پوزیشن جو قومی اسمبلی کی جانب سے جاری کی گئی ہے اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ ان کی چلاکیاں دیکھیں، آپ ان کی جو ہے وہ یہ جو کام کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ، وہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت اس میں سے ختم کر دیا گیا ہے۔ پہلے 39 ارکان جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کنسیڈر کیے جا رہے تھے جو پہلی پارٹی پوزیشن آئی تھی، اور اس میں باقی 41 جو ہے وہ آزاد ڈکلیئر کیے گئے تھے، لیکن اب کی بار تمام 80 کارکنوں کو سنی اتحاد کونسل کا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نام ہی بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ مخصوص نشستیں حاصل کر کے اپنی 2/3 میجورٹی بنا لی جائے۔ تو اس پر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خاصی تنقید کی ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمشنر مل کر جو ہے وہ میچ کھیل رہے ہیں، ایک گیند کراتا ہے اور ایک کیچ پکڑتا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے جناب لاہور جلسے کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں جلسہ نہ کرنے دیا گیا تو لاہور کے ہر علاقے میں پھر جلسہ ہوگا، لاہور کی ہر سڑک پر پھر جلسہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پورے لاہور کو ہم جلسے میں جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے اور مظاہرے کیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ 1.5 سال تک ہمیں کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا گیا لاہور میں، اب ہمارا جلسہ جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا، لیکن اس میں بھی اب رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے کہنے پر اپنا اسلام آباد جلسہ ملتوی کیا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ جو 22 اگست کو ان کا جلسہ ہونا تھا اس کو ملتوی کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ایک تو میچ ہو رہا تھا راولپنڈی میں، دوسرا کچھ مذہبی جماعتوں کی جانب سے مظاہرے کیے جا رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ تصادم کا خطرہ ہے، آپ اپنا جلسہ ملتوی کر دیں، تو وہ جلسہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ لیکن جو سنگجانی میں جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں، اس میں بھی خاصی رکاوٹیں ڈالی گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کے کہنے پر جلسہ ملتوی کیا تھا کیونکہ انہوں نے ہمیں گارنٹی دی تھی، اس کے باوجود اسلام آباد کے جلسے میں کنٹینرز لگائے گئے اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی، ہمیں جلسہ ختم کرنے کا وقت دے دیا گیا۔ بتائیں دنیا میں کیا کبھی کسی نے جلسہ ختم کرنے کا وقت دیا ہے؟ اسلام آباد کے جلسے سے متعلق ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے جلسے کی اجازت نہ دی تو ہم احتجاج کریں گے، اور یہ احتجاج پھر لاہور کی ہر سڑک پر ہوگا، لاہور کے ہر علاقے میں ہوگا، یہ مظاہرہ وہاں پر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جی عمران خان صاحب نے کچھ دیگر معاملات کے حوالے سے بات کی، حمود الرحمان کمیشن کا انہوں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ انہوں نے مشرف اور ضیاء الحق کے دور کا ذکر کیا، کچھ جو ہے وہ شیخ مجیب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، ماضی کے حوالے سے وہ بات کر کے جو ہے اس حکومت کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ تو یہ اوورآل صورتحال ہے، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کا جو لاہور کا جلسہ ہے اس پر اس وقت تمام تر نظریں ہیں، اور پنجاب حکومت کے کردار پر جو ہے وہ نظریں ہیں۔ مریم نواز کی حکومت خوف زدہ ہے ڈیفینیٹلی، اور یہ خوف جھلک رہا ہے، ان کی حرکتوں سے جھلک رہا ہے، جس طرح سے وہ جلسے کو روکنے کی پہلے جو ہے وہ کوشش کرتے رہے کہ مینار پاکستان کی اجازت نہ دی جائے، پھر جلوں کی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد پھر مشروط اجازت دی گئی، اور اب رکاوٹیں جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پنجاب حکومت اس وقت خوف میں مبتلا ہے۔ بہرحال یہ جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور اب دیکھتے ہی ہیں کہ کتنا کامیاب ہوتا ہے جلسہ، اور حکومت اس سے کس طرح سے نمٹنے کی کوشش کرتی ہے، اور کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے۔ اس جلسے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اور ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے